बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले एक छोटी सी खबर ले लें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक और हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर को नौकरी मिल गई है और ये नौकरी मिली है पंजाब के एक्साइज के सरबराह के तौर पे। इसके अलावा नारकोटिक्स में 6 ब्रिगेडियर्स को लगाया गया है और 600 रिटायर्ड फौजी अफसरों को तलब किया गया है नौकरियों के लिए। ये पंजाब हुकूमत ने किया है और रात को बड़ी सुकून से नींद आएगी कि बेरोजगारों को जो है वो रोजगार मिल गया है। बहरहाल हुकूमत पूछ पूछ के जो है वो फौजी अफसर ढूंढ रही है और उनको लगा रही है। पाकिस्तान को किस लिए तबाह बर्बाद कर दिया गया यानी इन थोड़े से अरसे में, ये आपको बताता हूँ। फिर पीटीए के सरबराह एक जर्नैल हैं, बड़ी ज़बरदस्त दाढ़ी है, बड़े परहेजगार हैं, उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। किसने मुतालबा किया है और क्यों किया है? उसके बाद यजीदों को इनाम दिया गया है। उमर बिन साद के साथ वादा हुआ था कि अगर तुम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ले आओ तो तुम्हें एक रे का इलाका था बड़ा जरखेज, तो रे का इलाका तुम्हें दिया जाएगा। तो यहाँ मौजूदा उमर बिन सादों को क्या इनाम दिया गया? उसके बाद सऊदी अरब में नंग धड़ंग शो हुआ है। ये सऊदी वली अहद किस तरफ लेके जा रहे हैं सऊदीया को, इसका कोई नहीं पता। उसके बाद आईजी इस्लामाबाद की आपको कहानी सुनानी है कि ये किस तरह इदारों को तबाह करते हैं लोग लगाकर। और फिर इस्लामाबाद में 10,000 कनाल, ये आपको स्टोरी बतानी है। कुरी एक इलाका है, कुरी रोड इस्लामाबाद में, वहाँ डीएचए के लिए 10,000 कनाल दे दी गई है। यानी आपने सुना था बैक वक्त इतने रकबे का फतह होना, तो बहरहाल ये इस्लामाबाद में रकबा फतह हुआ है और 10,000 कनाल जो है वो दे दी गई है। मेरे जैसा बंदा वो सारी उम्र लगा के वो 5 मरले के मकान के लिए तरसता रहता है। बहरहाल आपको पता है फिर ये सारा काम इसी तरह चलता है, ले दे के चलता है, आपको पता है। तो ये कुरी का इलाका है जी इस्लामाबाद में, और वहाँ पे डीएचए के लिए, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के लिए हुकूमत ने 10,000 कनाल सैंक्शन कर दी है और उनको मिल गई है। आईजी इस्लामाबाद कसूर में एक ईमान ताहिर जो है ना बच्ची का वाक़या हुआ था। एक सीरीज हुई थी जिसमें वो ज़ैनब बच्ची भी थी। तो ईमान ताहिर का जो इल्ज़ाम लगा रेप का बच्ची का, तो वो मुदस्सर नामी लड़के पे जो है लगा। वहाँ पे उस वक्त इंचार्ज रिजवी साहब थे जो आजकल आईजी इस्लामाबाद हैं। इस शख्स ने उस मुदस्सर नामी लड़के को जो है वो मरवा दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद उसका जो ख़ानदान था वो 1 साल दर बदर रहा कि जो है ना वो हमारे बेटे पे इस किस्म का इल्ज़ाम था और उसे मरवा भी दिया गया, तो वो मुंह छुपाते रहे। बाद में उस ईमान जो ताहिर थी, उस बच्ची का जो मुजरिम था वो कोई और निकल आया, साबित हो गया। तो इंक्वायरी हुई तो जनाब को जो है वो बलोचिस्तान भेज दिया गया। फिर आपको पता है बलोचिस्तान पर शुरू से कौन हुकूमत करता है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत करती है। तो ये उधर इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गया ये टट्टू। फिर वहाँ से जब तल्लुकात बने तो इसको लाया गया फैसलाबाद में, और फिर फैसलाबाद से होते होते आजकल ये रिजवी साहब ये जो है वो इस्लामाबाद के आईजी हैं। अब आप अंदाजा करें ये कैसे तल्लुकात बनाते और इदारों को कैसे तबाह करते हैं। एक बंदा ये मार चुका है मुदस्सर नामी बेगुनाह, क्योंकि बाद में जो है वो मुजरिम पकड़ा गया और इंक्वायरी पे इसको बलोचिस्तान भेजा गया। लेकिन बलोचिस्तान में वो जो है ना गोटियां मिला के अब ये इदारे किस तरह तबाह करते हैं ये आपको बता रहा हूं। और फिर ये बंदे किस तरह जो है पुरअमन एहतजाजों पे लाठी चार्ज करते हैं, सूअर कुत्ते और भेड़िए की तरह किस तरह एहतजाजों पे टूट पड़ते हैं। आजकल 4 या 5 बजे के बाद इस्लामाबाद चले जाएं, आपको नाकों की सूरत हाल देखकर पता चलेगा कि यहाँ का पुलिस हेड कौन है। वो पुलिस हेड जो है वो रिजवी साहब हैं, आईजी हैं, और इनका ये रिकॉर्ड आपको बताना था कि ये आप पीटीआई वाले 24 नवंबर को जरूर निकलें, लेकिन इस बंदे को इस काम के लिए पहले लगाया गया है। अब जो उमर बिन सादों को जो है ना वो इनाम मिला है, उसमें पहले नंबर पे है आईजी पंजाब।
آپ ضلع شاہ کو یاد کریں، آپ زمان پارک پہ حملے یاد کریں، آپ 9 مئی یاد کریں۔ اس کو کس طرح نام دیا گیا ہے؟ رے کی جاگیر کس طرح دی گئی ہے؟ رے کی جاگیر اس طرح دی گئی ہے کہ اسلام آباد کا وہ علاقہ جہاں پہ 15 کروڑ کا ایک پلاٹ ملتا ہے، وہاں پہ اس جو ہے نا لانتی کو، اس عمر بن سعد کو 15 لاکھ کا جو ہے وہ پلاٹ ملا ہے۔ ایک اس کو اور ایک آئی جی ہیں کے پی کے کیونکہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہیں، لیکن جو آئی جی ہے وہ بات دوسروں کی مانتا ہے۔ جس طرح منظور پشتین کے جرگے پر فائرنگ ہوئی، بندے مرے، زخمی ہوئے، وہ اس آئی جی کا کمال تھا کیونکہ وہ ہدایات کہیں اور سے لے رہا تھا۔ تو ایک عمر بن سعد ہو گیا آئی جی پنجاب، اس کو پہلے ایوارڈ بھی مل چکا ہے قومی، اور اب اس کو 15 کروڑ کا پلاٹ 15 لاکھ میں ملا ہے۔ آپ اندازہ کر لینا ادارے کس طرح تباہ کروائے جاتے ہیں، کرتے ہیں، اور پھر جو کچھ ان کو کہا جاتا ہے پھر یہ اسی وجہ سے حکم بجا لاتے ہیں۔ ایک یہ ہے آئی جی اسلام آباد، اور ایک آئی جی ہے جی اس کا کے پی کے کا، اس کو جو ہے وہ یہ 15 کروڑ والا پلاٹ 15 لاکھ میں ملا ہے۔ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ خود کر لیں۔ اس کے بعد محمد بن سلمان کی ماڈرنائزیشن جو ہے وہ سعودیوں کو کہاں پہ لے کے جائے گی؟ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو ٹکڑے ہیں، وہ جو علاقے ہیں، وہ دنیا کے بیسٹ علاقے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خاک جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما بنے۔ ڈاکٹر اقبال جیسے ولی نے کہا تھا کہ سرما ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف۔ وہاں پہ ایک فیشن شو ہوا ہے، فیشن شو کے نام پہ وہاں پہ ننگ دھڑنگ جو ہے وہ عورتیں آئیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پیچھے شبی بنی ہوئی ہے جو ہے نا وہ کعبہ کی۔ تو وہ جو ان کا عکس ہے نا ننگ دھڑنگ ماڈلز کا، وہ عکس اس پہ پڑ رہا ہے۔ اس کا ذکر محترمہ سمینا پاشا نے بھی کیا ہے، بہت زبردست صحافی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہاں پہ شو ہوا ہے۔ یہ محمد بن سلمان کہاں لے کے جائیں گے؟ پہلے وہ بزرگ بادشاہ آتے تھے 80 سال کے، لیکن یہ کوئی اور چکر میں ہی ہے۔ پھر دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اب کدھر گیا راغب نعیمی، اب کدھر گیا وہ 1.5 ٹن کا طاہر اشرفی، وہ کدھر گیا تقی عثمانی، کیونکہ ٹائم صرف ریال آتے ہیں، بالکل ٹائم پہ پہنچتے ہیں۔ جو ٹائم دیا ہوا ہے نا اس ٹائم پہ ان کو ریال ملتے ہیں۔ کدھر گیا وہ فضل الرحمان؟ آپ ایک لفظ نہیں سنیں گے کہ وہ تنقید کریں، کیونکہ ریال، اجوا کھجوریں اور جو ہے نا زیتون، یہ سارا جو ہے نا وہاں سے آتا ہے، جو ان کی خوراک ہے۔ اور سب سے بڑی خوراک وہ عبدالعزیز والے کاغذ ہیں جسے اب ریال کہتے ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں۔ وہ شو اگر آپ دیکھ لینا، میرے جیسا گناہ گار بندہ، میرے جیسا گندا بندہ، اس کے لیے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اور پھر وہ کس سرزمین پہ ہوا ہے وہ جو ہے وہ بہت افسوسناک ہے، کیونکہ وہ جو لباس ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ جو عورتوں نے وہ ہے ظاہر ہے کنجریاں ہیں، پروسٹیٹیوٹس ہیں، وہ ماڈلز کے نام پہ، اداکاراؤں کے نام پہ، لیکن وہاں پہ یہ سارا کچھ کرانا ہمارا جو روحانی تعلق ہے، ہمارا جو روحانی واسطہ ہے، تو وہ کافی تکلیف دہ ہے۔ بہرحال محمد بن سلمان نے اگر جو ہے نا وہ ترقی دینی ہے، ایک دور تھا کہ یورپ سے بڑے چکلے جو ہے وہ افغانستان میں جنرل داؤد کے دور میں اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کے دور میں تھے، تو میرا خیال ہے ان کو یاد کر رہے ہیں محمد بن سلمان۔ اور وہ لیکن افسوسناک پہلو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میں رپیٹ بھی نہیں کرتا کہ وہاں پہ شبی موجود ہے، اور وہ جو عکس ہے وہ شبی پہ پڑ رہا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ آپ کا کوئی سرکاری ملا، جب میں علماء کی بات کرتا ہوں نا یہ ذہن میں رکھیں، میں ان سرکاری ملوں کی بات کرتا ہوں جو سرکاری وظیفے لیتے ہیں، جو سرکاری فتوے دیتے ہیں یزید کی حکمرانی کی طرح۔ میرا خدا نہ خواستہ جو علماء ہیں، لیکن یہ جو ہر بات پہ ٹانگ اڑاتے ہیں، یہ اس پہ جو ہے نا تنقید نہیں کریں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اب جو ہے وہ پی ٹی اے کا چیئرمین، یقین کریں
کہ تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیا ہے اس جو ہے نا جو پی ٹی اے کا چیئرمین ہے، ایک جرنیل ہے۔ اور آج اسد طور صاحب نے اپنے ویلاگ میں بات بڑی میری دل کو لگی ہے تو خطرناک بات، اور ہے بھی جو ہے نا وہ جی یہ مقدس گائیں کہ فوراً جو ہے نا وہ پی ٹی اے کے چیئرمین کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ ویڈیو جاری ہے بالکل، میں درمیان میں ٹپکا ہوں، اور وہ اس لیے ٹپکا ہوں کہ میرے جو نیو ویورز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، تو آپ مہربانی کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں تک شیئر کر دیا کریں، نئے ویورز دیں، اور اس کے علاوہ آپ لائک کی تکلیف نہیں کرتے، اگر لائک کر دیا کریں تو چینل کو تھوڑی جو ہے وہ بوسٹ ملے گا۔ جب سے یہ چیئرمین آیا نا، اس نے نیٹ کے ساتھ تجربے کر کر کے اب یہ وی پی این آ گیا، پہلے سپیڈ ہو گئی۔ آپ یقین کریں کہ جو نوجوان بچے اور بچیاں صرف ایک ڈیسک پہ بیٹھ کے اپنے گھر کی جو ہے وہ روزی چلا رہے تھے، اس کے علاوہ آپ نے بہت زیادہ نام سنا ہوگا کال سینٹرز کو اتنے بچوں نے سنبھالا ہوا تھا، کوئی پوری رات نوکری کرتا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے بتایا نا کہ میرا تعلق جو ہے وہ ٹیچنگ لائن سے ہے، تو مجھے جو بھی دوسرا تیسرا صاحب کا اسٹوڈنٹ ملتا ہے، جب میں اسے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ سر فلاں کال سینٹر ہے، فلاں جگہ پہ کال سینٹر ہے، اور اچھی خاصی، یعنی کوئی کہتا ہے میری 75,000 تنخواہ ہے، کوئی کہتا ہے میری 80,000 تنخواہ ہے۔ لیکن اس سیاسی چکر میں، عمران خان کو نیچا دکھانے کے چکر میں اور پی ٹی آئی سے انتقام لینے کے چکر میں دنیا جو ہے وہ 5G اور 6G پہ جو ہے نا وہ پہنچ گئی۔ یہ 4G کو جو حال کر رہے ہیں، اور جب سے یہ موصوف آئے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ اسد طور کہہ رہے تھے اپنے ویلاگ میں کہ سب سے پہلے اس شخص کو گرفتار کیا جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ انٹرنیٹ انہوں نے ایجاد کیا تھا، یہ ان کا دیا ہوا ہے، یہ ان کا دیا ہوا تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک جو ہے نا وہ گلوبل وہ سسٹم ہے، وہ پاکستان میں آ گیا، اس کے بھی جو ہے نا یہ وارث بن بیٹھے کہ جی ہم اجازت دیں گے تو تب لوگ استعمال کریں گے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 9th 10th اس کے علاوہ جو ہے نا وہ FSC اس پہ، یعنی یہ کون سی جو ہے نا وہ لاجک ہے کہ جی پورن پہ جاتے ہیں۔ اب جنہوں نے پورن پہ جانا ہے انہوں نے جانا ہے، اب جو مرضی کریں، یعنی جنہوں نے پورن دیکھنی ہے تو انہوں نے دیکھنی ہے، وہ کسی اور طریقے سے دیکھ لیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا وہ شکر خورے کو ہر جگہ شکر مل جاتی ہے، شراب پینے والے جو ہے نا مکہ اور مدینہ میں بھی پیتے ہیں، ان کو مل جاتی ہے، اور جو نہیں پیتے وہ بار میں بیٹھ کے بھی نہیں پیتے، وہ بار میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں پیتے۔ تو جنہوں نے پورن پہ جانا ہے تو وہ تو پورن پہ جائیں گے، اور تھوڑی جو ہے نا وہ ذرائع ہیں، لیکن یہ بہانہ بنا کر صرف اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، صرف تنقید سے بچنے کے لیے۔ تنقید سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کام ہی نہ کریں کہ آپ پہ تنقید ہو، آپ اپنا کام کریں۔ پہلے کیوں نہیں تنقید ہوتی تھی؟ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اتنی بڑی فوج ہے، اس فوج کے کتنے مسائل ہیں، یعنی جو نوجوان شہید ہوتے ہیں نا، یقین کریں بلوچستان میں اور KPK میں یا کہیں بھی، تو ان کی شکلیں دیکھ کر کوئی دل مٹھی میں لے لیتا ہے کہ کس طرح ماؤں نے جو ہے نا پیدا کیے، ماؤں نے پڑھایا، باپوں نے پڑھایا، انہوں نے کمیشن لیا، ابھی وہ کیپٹن تھے، ابھی وہ میجر تھے، ٹھیک ہے بہت بڑا مقام ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے پاس کوئی طاقتور جو ہے نا بلٹ پروف گاڑیاں کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے پاس ایسا جو ہے نا سامان کیوں نہیں ہوتا کہ ان کی جان کو بچایا جا سکے؟ اسی طرح جو ہے نا وہ جو فوجیوں کا علاج معالجہ ہے، جو عام جوان ہیں، فوجیوں کا جو لنگر ہے، فوجیوں کو جو کینٹین ہے، فوجیوں کے جو ٹرانسفر کے پرابلمز ہیں، فوجیوں کے جو بچوں کے پرابلمز ہیں، ان کے جو سکولز ہیں، یہ کتنے کام ہیں، اپنے کام سے کام۔ لیکن نہیں، اب یہ PTA کا کیا تعلق ہے جنرل صاحب سے کہ نہیں جی ہم نے وہ چونکہ سارا کنٹرول کرنا ہے؟ تو اسد طور نے کہا کہ ان کو فوری گرفتار کیا جائے، کیونکہ انہوں نے انڈیا کی پتہ ہے کتنی ایکسپورٹ ہے IT کی؟ 200 ارب 200 ارب IT کی ایکسپورٹ ہے، 200 ارب۔ اور یہاں پورے ملک کی جو ہے نا وہ 20 ارب نہیں ہے، پورے ملک کی، وہ میں IT کی صرف کہہ رہا ہوں۔ اور ان کا ایک ویلاگر جو ہے نا، ایک ویلاگر وہ کروڑوں کما رہا ہے منتھلی، کروڑوں۔
یعنی ہمیں تو دیکھنے والے بھی بہت کام ہے نا، کیونکہ ادھر جو ہے نا وہ ہم ویڈیو بناتے ہیں، ادھر کوئی رمش ہے یا امش ہے اس کا ٹوٹا لیک ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مناہل ہے اس کا ٹوٹا لیک ہو جاتا ہے، پھر بندے کہتے ہیں کہ محمود نیازی جیسی خوفناک شکل دیکھنے دے بہتر ہے وہ ٹوٹی دیکھ لیں۔ میں خدا اگر ناخواستہ صاحب کو نہیں کہہ رہا، میں لائٹر نوٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ 200 ارب کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، ادھر جنرل صاحب بیٹھے ہیں، بڑی نورانی شکل ہے، بڑی بہت لمبی داڑھی ہے اور بہت نماز روزے کے پابند ہیں، ان کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ آپ نے نیٹ کی ماں بہن ایک کرنی ہے کہ کسی کا چولہا نہ جلے، کوئی جو ہے نا گھر میں باعزت جو ہے وہ رزق نہ کما سکے۔ اس کام پہ جنرل صاحب کی جو ہے وہ ڈیوٹی ہے اور وہ زبردست جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ خبر دیتا ہوں، بلکہ بڑی دلچسپ خبر دیتا ہوں۔ میں اگر کسی شخص سے نفرت کرتا ہوں نا، یہ صحافتی نفرت، ویسے میری کوئی ذاتی معاملہ تو ہے نہیں، وہ بڈھے کھوسٹ آپ کو بتایا ٹھرکی نجم سیٹھی سے، یہ وزیر اعلیٰ رہا نون لیگ کے دور میں، اس نے واقعی 35 پنکچر لگائے، پھر اس کے نام میں اس کو چیئرمین پی سی بی بنایا گیا، پھر چیئرمین پی سی بی بنایا گیا، پھر یہ کشتی میں لیٹ کر نواز شریف کے ساتھ راز و نیاز کرتا رہا۔ اس نجم سیٹھی نے، وہ لندن میں موجود ہے، لندن میں وہ ہے تو ویل کنیکٹڈ، اس کو لوگ ملے ہیں، اس کا پاکستانیوں سے انٹریکشن ہوا ہے، آج وہ پھٹ پڑا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ٹرم کے لیے، اب یہ دونوں حکومت کی بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے نا بڑے صاحب کی بھی ہو سکتی ہے، ایک ٹرم کے لیے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں یہ سب سے بے وقوف اور ڈفرز ہیں، ان کو کون مشورے دے رہا ہے کہ مجھے ایک تھنک ٹینک ملا ہے آئی ٹی کا یہاں پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم نے آپ کو برائے نام جو ہے وہ جمہوری ملکوں میں رکھا ہوا ہے، بہت قریب ہے کہ ہم آپ کو شمالی کوریا، ہم آپ کو چین اور ہم آپ کو رشیا کی لسٹ میں ڈال دیں۔ جو کچھ آپ انٹرنیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ انسانی آزادیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کچھ ملک میں آپ سیاسی کارکنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور خاص کر انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان کے ساتھ، حالانکہ یہی نجم سیٹھی 2-3 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کو زبردستی وہ جدہ یا ریاض بھیج دیا جائے گا۔ اب برطانیہ گئے ہیں نا، میں نے کہا ہے کہ یہ تو ادھر بیٹھے ہیں، بس وہ جو ہے نا وہ یہیں کی سب اچھا ہے، صاف ہی خوش آمدیں کر رہے ہیں، پالشیں کر رہے ہیں، یہ تو اریدہ فاروقی کو سن رہے ہیں، سلیم صاحبی کو سن رہے ہیں کہ جی سب اچھا ہے، اور آپ یہاں کے دیکھ لیں، وہ ذرا باہر گئے نا، ان کو پتہ چلا ہے کہ جی پاکستان کے بارے میں لوگ کیا سوچتا ہے، تو وہ آج پھٹے ہیں بم کی طرح، اور انہوں نے حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، یقین کریں، نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے، ہندا کے لیے، کہ اس عمر میں جتنی ان کی مٹی پلید ہو رہی ہے، یہ ویسی توبہ طائب ہو کر جو ہے نا وہ گھر چلے جاتے کہ اب ہمارے بس میں جو ہے نا وہ نہیں رہا۔ نجم سیٹھی نے مزید کہا کہ عمران خان کا سیاسی طور پہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور صرف عمران خان کے لیے اور اپنی ایک ٹرم کے لیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس الیکشن میں نون لیگ ہار گئی تھی، ٹھیک ہے، خیر ہے، پیپلز پارٹی ہار گئی تھی، خیر ہے، پی ٹی آئی کو یہ دے دیتے کہ لگائیں جی 5 سال، اگر عمران خان ڈیلیور کر جاتے ٹھیک ہے، اگر عمران خان ڈیلیور نہیں کرتے تو اگلی دفعہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو ووٹ نہ پڑتا بس، لیکن ان کی ضد تھی، ان کو اقتدار کی ہوس تھی، اور انہوں نے مال جمع کرنا تھا، پاکستان کا تو انہوں نے کام کرنا نہیں ہے، پاکستان کا تو انہوں نے بیڑا غرق کرنا ہے۔ بہرحال فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ان سیاستدانوں نے ایک ٹرم کے لیے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ٹی وی پہ یہ جو بھونکتے رہیں، ان کے جو تبلچی ہیں، جو سہیل وڑائچ اور انصار باسی جیسے منافق جو تبلے بجاتے رہیں، ملک کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اور خاص کر جو آئی ٹی کا شعبہ ہے، جو بچے اور بچیاں یعنی وہ فری لانسنگ کرتے تھے، جو ہے ایپس بنا کر پیسے کماتے تھے، اور ان کی صورت میں تھوڑے بہت ڈالرز جو ہے وہ پاکستان آ جاتے تھے، لیکن اب ان کے وہ جو جنرل صاحب بیٹھے ہیں، یعنی کسی اچھے وی لاگر کی جو ہے نا وہ نہیں کھلتی
वीडियो नहीं खुलती। यानी मेरे एक मोज़ेज़ जो है ना वो व्यूअर का कमेंट आया कि VPN लगा के आपकी जो है ना वो हम वीडियो देखते हैं। मेरी क्या औकात है, जो मेरी क्या हैसियत है, मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो फिर आप इमरान रियाज का सोचें, सदीक जान का सोचें, समी इब्राहिम का सोचें, असद तूर का सोचें, वो कितने बड़े आदमी हैं तो उनके साथ क्या हो रहा होगा। बहरहाल जी, एक शख्स की नफरत में, एक शख्स के बोझ में, एक शख्स की दुश्मनी में, ज़ाती अना में, ज़ाती गुरूर में, ज़ाती तकब्बुर में हम ताकतवर हैं, हमारे पास बंदूकें हैं, हमारे पास डांगे हैं, हमारे पास जो है ना वो टांगें तोड़ने का लाइसेंस है। जिस तरह सुलेमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मुल्क को राजवाड़ा बना दिया गया है, मुल्क को अस्तबल बना दिया गया है, मुल्क को गुलूशाला मेला बना दिया गया है और कोई पूछने वाला नहीं। बजाय अपनी अदाओं पे गौर करने के कि अपनी अदाओं पे गौर करें, अपने डोमेन में वापस जाएं, अपना आईनी किरदार अदा करें, अपने इदारे को देखें, वो हर मामले में घुसे हुए हैं और फिर तनकीद होती है तो उठा लेते हैं, तनकीद होती है तो डांगा मारते हैं, तनकीद होती है तो डंडे मारते हैं, तनकीद होती है तो उल्टा लटकाते हैं। भाई जब हर काम में तुम बड़े होए हो तो घुसे हुए हो तो फिर तनकीद बर्दाश्त करो। यानी लोगों को नहीं पता ये शब्बू पालशिया कौन है, ये टिक टाकर कौन है और उसको किसने बिठाया है, वो काला यरकान जो ईवान सदर में बैठा है, वो बत्तीसी, वो कौन है, इनको किसने बिठाया है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। लेकिन हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ताल्लुक़ तबलीगी जमात से है। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।